अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। आइए कहानी नाहंजार का दूसरा हिस्सा सुनते हैं। बेटा, ये सब दौलत का करिश्मा है, हदीसुन्निसा ने कहा। नादिर जान नामी वो बिजनेसमैन इनका रिश्तेदार नहीं है। बस एक तकरीब में उसने फहमीदा को देख लिया और उस पर आशिक हो गया। अब रफ़ीकुद्दीन का पलड़ा अगर नादिर जान की तरफ झुक रहा है तो हम क्या कर सकते हैं? जावेद ने खला में तकते हुए कहा। करने को तो मैं बहुत कुछ। नहीं बेटे, हदीसुन्निसा ने उसके होठों पर हाथ रखकर उसे बात मुकम्मल नहीं करने दी। तुम ऐसी वैसी कोई बात सोचना भी नहीं। मैं खुद तुम्हारी शादी कराऊंगी। तुम्हारे लिए लड़कियों की कोई कमी तो नहीं है ना? जावेद ने नाराज़ी से कहा। लड़कियों की कमी यकीनन नहीं होगी, लेकिन इनमें से कोई फहमीदा भी तो नहीं होगी ना? बस मैंने कह दिया ना, तुम फहमीदा को भूलने की कोशिश करो। ये कोशिश इतनी सहल नहीं है अम्मी जान। मर्द बनो जावेद, मर्द, हदीसुन्निसा ने कहा। एक मुश्किल पसंद मर्द। इस दुनिया में जिंदा रहना इतना आसान नहीं है। तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि मैंने औरत होते हुए भी कितनी मुश्किलात और दुश्वारियों का सामना किया है। बेवगी का अजाब क्या होता है ये कोई बेवा ही जान सकती है। मैंने बड़े कठिन हालात से गुजरकर तुम दोनों को पाला पोसा है। मैं जानता हूँ अम्मी जान, मुझे आपकी कुर्बानियों का पूरी तरह एहसास है, लेकिन कुछ नहीं। वो जावेद की बात काटते हुए बोली। ये मेरा हुक्म है कि तुम फहमीदा को भूल जाओगे। ना सिर्फ भूल जाओगे बल्कि इसके बगैर नॉर्मल ज़िंदगी भी गुजारोगे। बोलो, तुम ऐसा करोगे ना? मैं कोशिश करूँगा अम्मी जान। शाबाश। हदीसुन्निसा का दिल फ़ख्र के एहसास से मामूर हो गया। मुझे तुमसे इसी जवाब की तवक्को थी बेटा। तुमने मेरा मान रखा है। खुदा तुम्हें दीनों दुनिया में तरक्की दे। जावेद ने माँ के हुक्म के सामने सरे तस्लीम खम किया और फहमीदा को अपने जहन से झटक दिया। अलबत्ता वो जावेद के दिल में रोज़े अव्वल की तरह आबाद रही। दिल एक ऐसा आईना है जिसकी सतह पर उभरने वाला अक्स मुजस्सिम हो जाता है, फिर इसे दुनिया की कोई ताकत मिटा नहीं सकती। जावेद ने अपने दिल के आस्था में फहमीदा की जो तस्वीर बनाई थी वो नाकाबिल फरामोश थी। पहली नज़र की मोहब्बत इतनी अटूट और पायदार होती है कि दिल की धड़कन में शामिल होकर ता हयात पूरे बदन में धड़कती रहती है। चंद रोज़ बाद फहमीदा अपने वालिद के साथ कराची शिफ्ट हो गई। हदीसुन्निसा ने जावेद के लिए लड़कियां देखना शुरू कर दी। जावेद के मुख्तलिफ हीले बहानों से ये मामला कमोबेश 1.5 साल तक टलता रहा। बिलाखिर इसे अपनी वालदा की ख्वाहिश के सामने हथियार फेंकना ही पड़े। चुनाचे 8 साल कब, यानी फहमीदा के हैदराबाद छोड़ने के 2 साल बाद जावेद की रक्षिंदा से शादी हो गई। इस वक्त जावेद की उम्र 32 साल थी। रक्षिंदा इससे सिर्फ 2 साल छोटी यानी 27 साल की थी। जावेद की शादी के 1 साल बाद समन की शादी भी हो गई। समन की शादी के 2 माह बाद हदीसुन्निसा मुख्तसर अलालत के बाद अपने खालिक के हकीकी से जा मिली। गोया वो इसीलिए अब तक जिंदा थी कि अपनी औलाद की शादी के फ़राइज़ से ओहदा बरा हो सके। समन की शादी कराची में हुई थी। उसका शौहर खासा असर व रसूख वाला आदमी था। वो जावेद की सलाहियतों का भी मोतरिफ था। वो हाथ धोकर जावेद के पीछे पड़ गया कि इसे हैदराबाद से कराची आ जाना चाहिए। चुनांचे जावेद ने अपना आबाई मकान बेचा और रक्षिंदा को साथ लेकर कराची आ गया। इस वक्त तक जावेद के यहाँ औलाद नहीं हुई थी। कराची आना इसके लिए हर लिहाज से मुबारक और सूदमंद साबित हुआ। पहले ही साल अल्लाह ने इसे औलाद नरीना से नवाजा और इसकी मुलाजमत भी एक अच्छी फर्म में हो गई। अज़ाबाद वो तजर्बा और तरक्की हासिल करते हुए बुरहान ट्रेडर्स में पहुँच गया। गुज़िश्ता 4 साल से वो अजमल बुरहान के साथ काम कर रहा था और उसका जनरल मैनेजर होने के अलावा इसका मोतमद ख़ास भी था। इस दौरान में उसके यहाँ एक बेटी की विलादत भी हो चुकी थी। वो अपने बीवी बच्चों के साथ अपने ज़ाती मकान में नॉर्थ नाज़िमाबाद में रिहाइश पजीर था। अल्लाह ने दौलत और इज़्ज़त से नवाज रखा था। जावेद ने मुझे बताया कि चंद माह कबल एक मार्केट में अचानक उसकी मुलाकात फहमीदा से हो गई। एक तवील अरसे के बाद इन दोनों का आमना सामना हुआ था। माजी की कुछ यादें ताज़ा करना कुदरती बात थी। जावेद के मुताबिक फहमीदा अपनी मौजूदा ज़िंदगी से मुतमईन नहीं थी। शादी के फ़ौरन बाद
اس کے والد رفیق الدین کا انتقال ہو چکا تھا۔ اس کا شوہر ایک کمرو شخص تھا جو خشک مزاج ہونے کے ساتھ ساتھ عمر میں اس سے 15 سال بڑا بھی تھا، اور اسی لیے وہ ابھی تک اولاد ایسی نعمت سے بھی محروم تھے۔ اس کے بعد بھی ایک دو بار ان کی ملاقات ہوئی، تاہم وہ فون پر ہفتہ 10 دن میں ضرور بات کر لیتے تھے۔ ایک روز فہمیدہ نے فون پر جاوید کو بتایا کہ اس کے دیور قادر جان نے انہیں ملاقات کرتے ہوئے دیکھ لیا ہے، لہٰذا اب انہیں اس سلسلے میں محتاط رہنا چاہیے۔ اس واقعے کے 1 ماہ بعد جاوید کو پتہ چلا کہ پولیس نے فہمیدہ کو اپنے شوہر کے قتل کے الزام میں گرفتار کر لیا ہے۔ وہ پہلی فرصت میں فہمیدہ سے ملا اور اسے اپنی بھرپور مدد کا یقین دلایا۔ فہمیدہ نے جاوید سے بس ایک ہی جملہ کہا تھا، جاوید، اب اس دنیا میں تمہارے سوا میرا اور کوئی نہیں ہے، اوپر خدا اور نیچے تم ہو، تم فکر نہ کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ جاوید نے تسلی آمیز لہجے میں کہا، میں تمہاری بے گناہی ثابت کرنے کے لیے اپنی سی پوری کوشش کروں گا۔ پھر واقعی جاوید نے کوشش بھی کی، لیکن پھسپھسا وکیل اس کے حسب منشا کارکردگی کا مظاہرہ نہ کر سکا۔ اسی دوران میں جاوید کو کسی نامعلوم شخص نے فون پر دھمکی دی کہ اگر اس نے خود کو اس کیس سے الگ نہ کیا تو پولیس کو اس کے پیچھے لگا دیا جائے گا۔ چنانچہ ان واقعات سے گھبرا کر وہ دوڑا دوڑا میرے پاس چلا آیا۔ فہمیدہ کی زبانی مجھے جو باتیں معلوم ہوئیں، ان کے مطابق جب اس کے دیور نے اسے جاوید سے ملاقات کرتے ہوئے دیکھ لیا تو بلیک میلنگ شروع کر دی۔ اس نے فہمیدہ کو دھمکی دی کہ اگر وہ اس کے ساتھ بے تکلف نہ ہوئی تو وہ نادر کو سب کچھ بتا دے گا۔ فہمیدہ نے اس کی دھمکی سے خوفزدہ ہونے کے بجائے اس پر واضح کر دیا کہ وہ چاہے کچھ بھی کرتا پھرے مگر وہ اس کی خواہش کے آگے سر نہیں جھکائے گی۔ اس واقعے کے بعد قادر جان نے خاموشی اختیار کر لی۔ فہمیدہ کے مطابق قادر جان اپنے بڑے بھائی کے برعکس ایک غیر سنجیدہ اور پھڈے باز آدمی تھا۔ اس کے لیے فہمیدہ کے دل میں کبھی بھی احترام کے جذبات نہیں جاگے تھے۔ فہمیدہ نے مجھے بتایا کہ اس کے سسر نے کسی زمانے میں جان محمد اینڈ سنز کے نام سے ایک ٹریڈنگ کمپنی کھولی تھی۔ یہ کمپنی مختلف قسم کے آٹو پارٹس اور مشینری امپورٹ کرتی تھی۔ جان محمد کے انتقال کے بعد اس کمپنی کا نام جان برادرز ہو گیا۔ کچھ عرصے بعد چھوٹے بھائی قادر جان نے بزنس سے علیحدگی اختیار کر لی اور اپنے حصے کا سرمایہ لے کر ملک سے باہر چلا گیا۔ یہ فہمیدہ کی شادی سے پہلے کا واقعہ تھا۔ جب نادر جان اس کمپنی کا واحد مالک رہ گیا تو یہ نادر ٹریڈنگ کمپنی ہو گئی۔ نادر جان کی رہائش کشمیر روڈ پر ایک شاندار بنگلے میں تھی۔ 2 سال قبل قادر جان واپس آ گیا۔ وہ اپنا سارا سرمایہ اور صحت تباہ و برباد کر کے آیا تھا۔ بڑے بھائی سے اس کی حالت دیکھی نہ گئی اور وہ اسے اپنے بنگلے پر لے آیا۔ اب وہ ان کے ساتھ ہی رہتا تھا اور بڑی شرافت سے نادر جان کے کاروبار میں اس کا ہاتھ بٹا رہا تھا۔ وقوعہ کے روز حسب معمول فہمیدہ اور نادر اپنی خوابگاہ میں سوئے ہوئے تھے۔ پھر اگلی صبح یعنی 24 اکتوبر کو الصبح قادر نے ان کے دروازے پر دستک دی۔ فہمیدہ نے دروازہ کھولا اور سوالیہ نظر سے اپنے دیور کو دیکھا۔ سوری بھابھی، میں زحمت کی معذرت چاہتا ہوں، قادر نے خوشامدانہ لہجے میں کہا، اور پھر بیڈ روم کے اندر جھانکتے ہوئے پوچھا، بھائی صاحب جاگ رہے ہیں کیا؟ نہیں، وہ تو بے خبر سو رہے ہیں، فہمیدہ نے ایک طویل جمائی لیتے ہوئے جواب دیا۔ آخر کیا بات ہے؟ تم کچھ پریشان دکھائی دے رہے ہو۔ پریشانی کی کوئی بات نہیں بھابھی، وہ جلدی سے بولا۔ دراصل مجھے میرے ایک دوست کے ساتھ ایئرپورٹ جانا ہے۔ رات بھائی صاحب سے بات ہوئی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ میں ان کی گاڑی لے جاؤں، مجھے چاہیے تھی۔ میں رات ہی ان سے گاڑی کی چابی لے لیتا، لیکن اس کا خیال ہی نہیں رہا۔ آپ مجھے گاڑی کی چابیاں دے دیں۔ فہمیدہ نے مطمئن لہجے میں کہا، اچھا تو یہ بات ہے۔ پھر وہ بیڈ روم کے اندر ڈریسنگ ٹیبل پر گاڑی کی چابیاں تلاش کرنے لگی۔ تلاش اس لیے کہ چابیاں وہاں موجود نہیں تھیں، حالانکہ نادر اپنا بٹوا اور گاڑی کی چابیاں ہمیشہ ڈریسنگ ٹیبل پر ہی رکھا کرتا تھا۔ فہمیدہ مختلف دروازوں کو کھولنے اور بند کرنے لگی۔ اس دوران میں قادر بھی بیڈ روم میں داخل ہو چکا تھا۔ فہمیدہ کو اس کے اندر آنے کا بہت دیر بعد احساس ہوا۔ جب تمام ممکنہ جگہوں پر دیکھنے کے بعد بھی گاڑی کی چابیاں نہ ملیں تو قادر نے مشورہ آمیز لہجے میں کہا، بھابھی مجھے دیر ہو رہی ہے، میرا خیال ہے بھائی صاحب کو جگا کر پوچھ لیں۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، فہمیدہ نے تائیدی لہجے میں کہا، ویسے بھی ان کے اٹھنے کا وقت ہو گیا ہے۔ مجھے تو حیرت ہو رہی ہے
اتنی کھٹپٹ کے باوجود بھی ان کی آنکھ کیوں نہیں کھلی؟ اپنی بات ختم کرتے ہی فہمیدہ نادر جان کو آوازیں دینے لگی۔ جب 2-4 آوازوں پر نادر جان کے وجود میں کوئی جنبش پیدا نہیں ہوئی تو فہمیدہ اسے کندھے سے پکڑ کر باقاعدہ ہلانے لگی۔ پھر یہ ہلانا جھنجھوڑنے میں بدل گیا، مگر زمین جنبت نہ جنبت نادر جان۔ فہمیدہ نے پریشان نظر سے اپنے دیور کو دیکھا۔ قادر، انہیں کیا ہو گیا ہے؟ یہ حرکت کیوں نہیں کر رہے؟ قادر نے آگے بڑھ کر بڑے بھائی کی نبض ٹٹولی، پھر اس کی ناک کے قریب ہاتھ رکھ کر اس کی سانسوں کو محسوس کرنے لگا۔ پھر تشویشناک لہجے میں بولا، بھابھی، بھائی صاحب میں تو زندگی کی کوئی رمق باقی نہیں رہی۔ یہ کیا بکواس کر رہے ہو؟ فہمیدہ نے غصے سے کہا اور بحث و حرکت پڑے ہوئے نادر جان کی نبض ٹٹولنے لگی۔ رات کو تو اچھے خاصے سوئے تھے، اللہ جانے انہیں کیا ہو گیا ہے؟ پھر وہ قادر جان کی طرف بڑھی۔ قادر، فوراً ڈاکٹر کو فون کرو۔ پریشانی کے سبب اس کی آواز کپکپا رہی تھی۔ ڈاکٹر کو اس وقت فون کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، چلو ہم انہیں کسی پرائیویٹ ہاسپٹل لے چلتے ہیں۔ قادر جان نے طنزیہ لہجے میں کہا، اب اس ایکٹنگ کا کیا فائدہ؟ تم نے جو کرنا تھا وہ تو کر ڈالا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ فہمیدہ ہکا بکا اسے دیکھنے لگی۔ میں نے کیا کیا ہے؟ تم نے میرے بھائی کی جان لے لی ہے نامراد، قادر نے زہریلے لہجے میں کہا، پھر بولا، ٹھہرو ذرا میں اپنے دوست کو بتا دوں کہ ایک ایمرجنسی ہو گئی ہے، اس لیے میں اس کے ساتھ ایئرپورٹ نہیں جا سکتا، اس کے بعد تم سے نمٹتا ہوں۔ فہمیدہ نے روحاں سے لہجے میں کہا، تمہیں شرم نہیں آتی مجھ پر ایسا الزام لگاتے ہوئے؟ حقیقت بیان کرنے میں شرم کیسی؟ وہ روکھے پھیکے لہجے میں بولا، میں نے تو ایک بات کہی ہے جو سچی ہے، کسی نے ٹھیک ہی کہا ہے، سچ بڑا کڑوا اور تلخ ہوتا ہے، اس بات کا اندازہ تمہاری حالت سے لگایا جا سکتا ہے۔ اپنی بات ختم کرتے ہی وہ بیڈ روم سے نکل گیا، پھر تھوڑی دیر بعد واپس آ کر بولا، میں نے اپنے دوست کو فون کر دیا ہے، اب بھی وقت ہے سچ سچ بتا دو، تم نے میرے بھائی کے ساتھ کیا کیا ہے؟ اگر تم نے دروغ گوئی کا سہارا نہ لیا تو میں تمہیں بچانے کی پوری کوشش کروں گا۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے قادر، جو اس قسم کی باتیں کر رہے ہو؟ فہمیدہ نے رونے والے انداز میں کہا، میں بھلا نادر سے ایسی دشمنی کیسے کر سکتی ہوں؟ دوستی کو دشمنی میں بدلتے ہوئے دیر ہی کتنی لگتی ہے، وہ ذومعنی انداز میں بولا۔ فہمیدہ نے التجا آمیز لہجے میں کہا، فضول باتیں نہ کرو اور انہیں ہاسپٹل پہنچانے میں میری مدد کرو۔ پھر ان میں بحث و تکرار ہونے لگی، اسی میں خاصا وقت گزر گیا۔ فہمیدہ کو اس وقت چونک جانا پڑا جب اس کے بنگلے پر پولیس کی جیپ نے اپنی آمد کا اعلان کیا۔ اسے یہ سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ قادر نے اپنے کمرے میں جا کر یقیناً پولیس اسٹیشن فون کیا ہوگا۔ ازاں بعد اس کا اندازہ 100% درست ثابت ہوا۔ پولیس نے آتے ہی اپنی کارروائی شروع کر دی۔ نادر جان کی موت کی تصدیق ہو گئی۔ پولیس نے بیڈ سائڈ ٹیبل پر رکھے ہوئے شیشے کے گلاس کو فوراً اپنے قبضے میں کر لیا۔ یہ وہی گلاس تھا جس میں رات سونے سے قبل نادر جان نے دودھ پیا تھا، یہ اس کا معمول تھا۔ فہمیدہ کو آنے واحد میں ہتھکڑی پہنا دی گئی۔ ازاں بعد اس کے سامان کی تلاشی میں سے پولیس کو کچھ قابل اعتراض اشیاء ملیں۔ قصہ مختصر، فہمیدہ کو اپنے شوہر نادر جان کے قتل کے الزام میں گرفتار کر کے پولیس اسٹیشن پہنچا دیا گیا۔ پولیس کا ابتدائی موقف یہی تھا کہ فہمیدہ نے زہریلا دودھ پلا کر اپنے شوہر کی جان لے لی تھی۔ اس کے علاوہ بھی فہمیدہ نے مجھے بہت سی اہم باتیں بتائیں جن کا ذکر مناسب موقع پر عدالتی کارروائی کے دوران میں آئے گا۔ جاوید حسب وعدہ 1 ہفتے بعد میرے دفتر آیا اور پوچھا اس نے، بیگ صاحب، آپ نے کیس کو اچھی طرح اسٹڈی کر لیا ہے؟ ہاں، میں پوری طرح اس کیس کا مطالعہ کر چکا ہوں، میں نے اس بات میں جواب دیا۔ معاملہ خاصا الجھا ہوا ہے۔ اس واردات کے پس منظر میں مجھے کوئی گہری سازش نظر آ رہی ہے۔ میں تو اپنی پوری کوشش کروں گا، لیکن آپ کو بھی بھرپور تعاون کرنا ہوگا۔ وہ بولا، میں ہر قسم کے تعاون کے لیے بیگ صاحب تیار ہوں، بتائیں مجھے کیا کرنا ہوگا؟ میں نے کہا، تمہیں مضبوط گواہی کا انتظام کرنا ہوگا، اس کے بغیر ہم کیس نہیں جیت سکیں گے۔ کس قسم کی مضبوط گواہی؟ وہ الجھی ہوئی نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے مختصر الفاظ میں اسے ساری بات سمجھا دی۔ اس نے وعدہ کیا کہ وہ کل ہی سے کام شروع کر دے گا اور پھر وہ رخصت ہو گیا۔ میں مقررہ تاریخ پر عدالت میں حاضر ہوا اور اپنا وکالت نامہ دائر کر دیا۔ پیشکار کی زبانی معلوم ہوا کہ ہمارے کیس کا 5واں نمبر تھا۔ میں نے اس سے اپنا نمبر اوپر لگانے کے لیے کہا تو اس نے واضح الفاظ میں معذرت کر لی۔
بیگ صاحب، آج 2 نہایت ہی اہم مقدمات کے فیصلے سنائے جانے ہیں، اس لیے یہ ممکن نہیں ہے۔ ہاں، البتہ میں تیسرے نمبر پر آپ کا کیس لگا دیتا ہوں۔ مجھے امید نہیں تھی کہ تیسرے نمبر پر لگنے کے بعد ہمیں مناسب وقت مل سکے گا، تاہم میں نے پیشکار سے کہا، ٹھیک ہے، تیسرا نمبر ہی لگا دیں، جو اللہ کو منظور ہو۔ میری توقع کے عین مطابق جب ہمارے کیس کی آواز پڑی تو عدالت کا وقت ختم ہونے میں 15 سے 20 منٹ ہی باقی بچے تھے۔ ہم عدالت میں حاضر ہوئے۔ جج مجھ پر نگاہ پڑتے ہی چونک اٹھا، پھر اس نے پیشکار سے استفسار کیا، کامران رضوی نظر نہیں آ رہے؟ سر، رضوی صاحب نے کیس چھوڑ دیا ہے، پیشکار نے جج کو بتایا۔ اب بیگ صاحب وکیل صفائی کے طور پر اس کیس کی پیروی کریں گے۔ انہوں نے اپنا وکالت نامہ بھی داخل کر دیا ہے۔ جج نے اپنے میز پر پھیلے ہوئے کاغذات کا جائزہ لیا، پھر مطمئن انداز میں سر ہلانے لگا۔ میں نے کہا، جناب عالی، آج تو کوئی قابل ذکر کارروائی ہونا ممکن نہیں۔ معزز عدالت سے میری درخواست ہے کہ کوئی قریب ترین تاریخ دے دی جائے تاکہ اس مقدمے کا معاملہ جلد سے جلد آگے بڑھے۔ جج نے دیوار گیر کلاک پر نگاہ ڈالتے ہوئے اس بات میں گردن ہلائی اور 1 ہفتے بعد کی تاریخ دے دی۔ اس کے ساتھ ہی عدالت کا وقت ختم ہو گیا۔ جج کے حکم پر عدالت برخاست کر دی گئی۔ دوسری پیشی سے پہلے میں اس کیس کی چند اہم باتیں آپ کو بتاتا چلوں۔ اس میں سر فہرست پولیس رپورٹ اور پوسٹ مارٹم رپورٹ ہیں۔ پولیس کی رپورٹ کے مطابق ملزمہ فہمیدہ نے اپنے شوہر مقتول نادر جان کو زہریلا دودھ پلا کر ہلاک کیا تھا۔ اس کی تفصیل میں پولیس نے بیان کیا تھا کہ ملزمہ ایک بے وفا بیوی تھی۔ وہ اپنے شوہر کی غیر موجودگی میں غیر مردوں سے ملتی تھی۔ یہ ملاقاتیں اگرچہ گھر سے باہر ہوتی تھیں، تاہم اتفاق سے مقتول کے چھوٹے بھائی قادر جان کے علم میں آ گئی تھیں۔ قادر نے جب اپنی بھابھی ملزمہ فہمیدہ سے اس بارے میں استفسار کیا تو وہ صاف مکر گئی۔ قادر نے ملزمہ کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن وہ اپنی غلطی ماننے کو تیار نہیں تھی۔ قادر نے 1-2 بار مناسب موقع دیکھ کر بھابھی کو علیحدگی میں سمجھایا کہ وہ اس قسم کی حرکتوں سے باز رہے، ورنہ مجبوراً اسے مقتول سے اس کی سرگرمیوں کا تذکرہ کرنا پڑے گا۔ جواب میں ملزمہ ہتے سے اکھڑ گئی اور الٹا چور کوتوال کو ڈانٹنے کے مصداق وہ قادر پر چڑھ دوڑی۔ بحالت مجبوری قادر کو یہ سارا معاملہ بڑے بھائی کے سامنے رکھنا پڑا۔ نادر کو پہلے تو یقین نہیں آیا، پھر قادر نے کچھ ایسے دلائل دیے کہ وہ ملزمہ سے پوچھ تاچھ پر مجبور ہو گیا۔ ملزمہ نے کمال ڈٹائی کا مظاہرہ کرتے ہوئے قادر کی بات کو بے بنیاد الزام قرار دیا۔ میاں بیوی کے درمیان اس رات خوب جھگڑا ہوا۔ اس کے 2 روز بعد نادر جان اپنی خوابگاہ میں مردہ پایا گیا تھا۔ پولیس نے موقع پر پہنچ کر ملزمہ کو گرفتار کر لیا۔ بیڈ سائڈ ٹیبل پر دودھ والا گلاس بھی مل گیا جس میں زہریلا دودھ مقتول کو پلایا گیا تھا۔ ملزمہ کے سامان کی تلاشی میں پولیس کو مانع حمل گولیوں کی ایک شیشی بھی ملی تھی، جس سے پولیس اس نتیجے پر پہنچی کہ ملزمہ شوہر سے بے وفائی کی پردہ پوشی کے لیے وہ گولیاں استعمال کرتی تھی۔ پولیس نے اس ضمن میں یہ موقف اختیار کیا تھا کہ مقتول باپ بننے کی صلاحیت سے محروم تھا۔ پولیس کے کیس کی تصدیق قادر جان نے کی تھی اور اس سلسلے میں انہیں مقتول کی ایک میڈیکل رپورٹ بھی مہیا کی تھی۔ پولیس کی رپورٹ سے ظاہر ہوتا تھا کہ میری موکلہ کو اپنے شوہر کا قاتل ثابت کرنے میں قادر جان پیش تھا۔ فہمیدہ سے حاصل شدہ معلومات کے مطابق اس کی وجہ یہی ہو سکتی تھی کہ اس نے دیور کے ہاتھوں بلیک میل ہونے سے انکار کر دیا تھا۔ جب قادر نے دیکھا کہ وہ اس کے مذموم عزائم سے انکاری ہے تو اس نے اپنی توپوں کا رخ اس کی طرف کر دیا۔ بہرحال میری موکلہ پوری طرح ایک سازشی جال میں جکڑی ہوئی دکھائی دیتی تھی۔ پوسٹ مارٹم اور کیمیکل ایگزامنر کی رپورٹس بھی سراسر میری موکلہ کے خلاف جاتی تھیں۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کے مطابق مقتول نادر جان کی موت رات 1 اور 2 بجے کے درمیان واقع ہوئی تھی، یعنی وہ 24 اکتوبر کی تاریخ تھی۔ دودھ میں شامل سریع العصر زہر نے مقتول کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ بیڈ سائڈ ٹیبل سے ملنے والے گلاس پر 2 قسم کی انگلیوں کے نشانات پائے گئے تھے۔ نمبر 1 ملزمہ فہمیدہ کے فنگر پرنٹس اور نمبر 2 مقتول نادر جان کے فنگر پرنٹس۔ زہر کی جو قسم مقتول کے جسم میں پائی گئی تھی، وہی زہر دودھ کے استعمال شدہ گلاس کے پیندے میں بھی پایا گیا تھا۔ جب اس گلاس کا لیبارٹری ٹیسٹ کیا گیا تو پیندے میں موجود دودھ کی قلیل مقدار سے یہ بات ثابت ہو گئی
کہ مقتول کو اسی گلاس سے زہریلا دودھ پلا کر سفر آخرت پر روانہ کیا گیا تھا۔ میری موکلہ کو پھانسنے کا بڑا کامل منصوبہ ترتیب دیا گیا تھا۔ استغاثہ کی جانب سے نصف درجن گواہوں کی فہرست داخل کی گئی تھی، لیکن میں صرف اہم گواہوں پر جرح کا احوال آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ جو باتیں غیر دلچسپ اور غیر ضروری ہیں انہیں حذف کر دوں گا۔ جج اپنی کرسی سنبھال چکا تو عدالتی کارروائی کا آغاز ہوا۔ سب سے پہلے استغاثہ کی گواہ برکت بی بی گواہی کے لیے وٹنس باکس میں آئی۔ برکت بی بی مقتول کی گھریلو ملازمہ تھی۔ وہ عرصہ دراز سے اس کے بنگلے پر کام کر رہی تھی۔ صفائی ستھرائی اور جھاڑو پونچھا اس کے فرائض کا حصہ تھا۔ عدالت کے دستور کے مطابق برکت بی بی نے سچ بولنے کا حلف اٹھانے کے بعد اپنا مختصر بیان ریکارڈ کروایا۔ پھر وکیل استغاثہ جرح کے لیے اس کی جانب بڑھ گیا۔ اس نے اپنے سوالات کا آغاز کرتے ہوئے کہا، برکت بی بی، مقتول نادر جان کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ وہ تامل کرتے ہوئے بولی، صاحب جی بہت اچھے انسان تھے۔ برکت بی بی، وکیل استغاثہ نے اگلا سوال کیا، تمہیں وہ دن یاد ہے جب مقتول اور ملزمہ کے درمیان کسی بات پر جھگڑا ہوا تھا؟ برکت بی بی نے جواب دیا، جی ہاں، مجھے اچھی طرح یاد ہے۔ اس کے 2 روز بعد ہی تو صاحب جی فوت ہو گئے تھے۔ میرا مطلب ہے انہیں زہر دے کر مار دیا گیا تھا۔ تمہارے خیال میں تمہارے صاحب جی کو کیوں ہلاک کیا گیا تھا؟ وکیل استغاثہ نے پوچھا۔ میں کیا کہہ سکتی ہوں جی؟ برکت بی بی، وکیل استغاثہ نے سوالات کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، تم پورے بنگلے کی صفائی کرتی ہو۔ کچرے کی ٹوکریوں میں تمہیں دیگر اشیاء کے ساتھ دوا کی خالی شیشیاں اور پتے وغیرہ بھی ملتے ہوں گے۔ جی ہاں، ایسا ہوتا ہے، برکت بی بی نے اس بات میں جواب دیا۔ وکیل استغاثہ نے پوچھا، کیا تم بتا سکتی ہو کہ بنگلے کے مکینوں میں کون شخص کون سی دوا استعمال کرتا ہے؟ جناب، میں بالکل ان پڑھ ہوں، برکت بی بی نے معذرت آمیز انداز میں کہا، اس لیے دواؤں کے نام نہیں جانتی۔ وکیل استغاثہ نے کہا، ٹھیک ہے، تم دواؤں کے نام نہیں بتا سکتی، لیکن ان کی شیشیاں اور پتے دیکھ کر تو بتا سکتی ہو، یعنی ان کی شناخت تو کر سکتی ہو نا؟ جی ہاں، میں ایسا کر سکتی ہوں۔